बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 4 माह ट्रायल पूरा होने के बाद मरकज़ी मुल्ज़िम नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दे दी गई। ये केस 20 जुलाई 2021 को ये सानिया हुआ था जिसमें नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ने बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। पूरा पाकिस्तानी माशरा लरस कर रह गया था जब ये कत्ल हुआ। जो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने और जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अफसरान वहाँ पर गए, जब उनसे बात होती थी तो कहते थे कि हमारी टांगें कांप गई थी जब हमने देखा था इस बच्ची को किस बेदर्दी के साथ ज़ाहिर जाफ़र नामी जानवर ने कत्ल किया। लेकिन वक्त गुज़रा और लोगों का ख्याल था, हम खुद इस पे प्रोग्राम करते रहे। हमने इस्लामाबाद पुलिस के साथ प्रोग्राम किए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस वक्त काजी जमीलुर रहमान थे, उनके साथ किए, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अता के साथ किए। और इस चीज़ को लेकर हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स थे कि जी द फैमिली ऑफ ज़ाहिर जाफ़र दे आर हैविंग वेरी डीप पॉकेट्स, उनको मैनेज कर लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का मोड़ दिया जाएगा। और बहुत सारे सवालात जुडिशल सिस्टम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते थे कि वो आ रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया और कई जगह पर बिल्कुल ऐसे लगना भी शुरू हुआ कि शायद चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, जब चलान की बारी आई और रिसेंट ये पिछले 2-3 हफ्तों में काफ़ी एक अनसर्टेनिटी भी देखी और लोगों का जब इसका फ़ैसला महफूज किया गया तो उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि जी ज़ाहिर जाफ़र बच जाएगा। लेकिन एक ये अदालत है और एक मेरे रब की अदालत है, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। सो हमने देखा कि इसका फ़ैसला आया और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दे दी गई। इनके वालदैन को लेकर कहा गया कि जी इनके वालदैन को छोड़ दिया गया है, जबकि जो इनके वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र, ही फैसिलिटेटेड दिस होल थिंग और उन्होंने सप्लीमेंट किया इन सारी चीज़ों को। उन्होंने स्केप गोट बनाने की कोशिश की, उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को अंदर इन्वॉल्व किया, इन सारे लोगों को। तो मेरा उस पर यह था कि ठीक है ये हुआ है और अब भी आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मेरे अल्लाह ये वक्त कभी किसी दुश्मन पे भी ना लाए जो वक्त ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप के ऊपर है जब वो अपने बेटे को तख्ते-ए-दार पे लटकता देखेंगे। तो ये भी एक व्यू पॉइंट है जो सामने है। इस सारे केस के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया और अगेंस्ट ऑल ऑड्स जितना प्रेशर था और जितना पैसा इन्वॉल्व था, इस सारे को रेजिस्ट भी किया और जो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो हुई और हमने देखा कि उसका रिजल्ट ये निकला। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। साथ हैं महविश खोखर साहबा, आप सिविल एक्टिविस्ट हैं और मुझे अभी शॉर्टली ज्वाइन करेंगी शंदाना गुलजार खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगी। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन थी? मैंने जिस तरह पहले बताया, बहुत 12 दफ़ा आपसे भी इस पे बात होती रही है, क्या एक्सपेक्टेशन थी? एक पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो गया था उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कि जी क्या इन्वेस्टिगेट होगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा। आप बीइंग अ फॉर्मर आईजी, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं जी? मैं समझता हूँ कि पुलिस ने आला तफ्तीश की और थ्रू आउट, जब ये चूंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था तो अखबारात के जरिए या हम अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पुलिस अफसरान से बात करते थे और मुझे 100% यकीन था इस केस को जिस प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है और फिर उसके बाद उसकी सही तरीके से प्रोसिक्यूशन होगी, कोई वजह नहीं है कि मुल्ज़मान को सजा नहीं होगी। और फिर आखिर जो मरकजी मुल्ज़िम है उसको सजा मौत हुई और 3 जुर्म उसके खिलाफ थे। एक इलीगल कन्फाइनमेंट, उसने ज़बरदस्ती उस बच्ची को ज़बरदस्ती रोक के रखा, नहीं जाने दिया, जबकि उसने 2 दफ़ा कोशिश करने की, वो इलीगल कन्फाइनमेंट जुर्म था। दूसरा, उसको रेप किया गया बदकिस्मती से और तीसरा ये उसको फिर कर दिया गया एक आले से। तो ये ही अंदोनाक वाक़या था। उसके ऊपर पूरी सोसाइटी मुतज़लज़ल थी, उसके अंदर बहुत खौफ था और पेरेंट्स थे बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया इस मुआशरे को, इस मुआशरे की अफ़्तार बिल्कुल तबाह हो गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये केस का जो निकला है उससे काफ़ी हद तक लोग मुतमईन हैं।
لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو اس کے والدین ہیں اب وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ان کی بھی اپائنٹمنٹ ہے یا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن کورٹ کے نقطۂ نظر سے ان کے خلاف ایسی ایویڈنس نہیں آئی جس سے وہ اس کے ہوتے ہوں. تو جو ملزمان اس کیس کے اندر یعنی ایک چوکیدار دوسرا جو گارڈنر ہے وہ انہوں نے جی کو جب اس نے اٹیمپٹ کی چھلانگ ماری کے پیچھے باتھ روم سے باہر بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے اس کو نہیں جانے دیا یا سپورٹ کر دیا اور وہ دوبارہ اس کو اندر لے گیا. لیکن یہ بہت ہی میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وحشیانہ قسم کا قتل تھا کہ اس نے یہ کیوں اس طرح کی حرکت کی. باہر صورت یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کا ایک منطقی انجام تک یہ پہنچا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈائریکٹ ہو اور لوگوں کو جو اس قسم کے کرائم کرنے والے لوگ ہیں جو کرمنل لوگ ہیں تک میسج جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مہوش آپ کی طرف میں آتا ہوں. ایک لڑکی کا قتل ہوا اور جس بے دردی کے ساتھ اس کا قتل ہوا یہ پورے ملک کو پتہ ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک بہت انسرٹنٹی اسپیشلی پورے معاشرے کے اندر آئی اور اسپیسیفکلی خواتین کو لے کر آئی، اور ایک ایسے فیلنگ دی گئی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اسپیسیفکلی اگر میں اسلام آباد کی بات کروں جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، یہ سیکیور نہیں ہے لڑکیوں کے لیے، یہ سیکیور نہیں ہے فیمیل جینڈر کے لیے. یہ فیصلہ بالکل آیا ہے، اس فیصلے کے اوپر میں ایک تو آپ کا ویو پوائنٹ چاہوں گا، لیکن کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں ایڈریس ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارا فیمیل جینڈر ہے یا ایون جو میل جینڈر ہے دے شوڈ فیل سیف while traveling all over پاکستان؟ منصوری جو آپ نے بات کی انسرٹینٹی کی، یہ انسرٹینٹی کی جو فضا ہے یہ صرف ابھی نور مقدم کی کیس کے بعد تو ابھر کے سامنے آئی نا، بٹ اٹ از آلویز دیئر ایز اے فیمیل یا بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے بھی ہم اتنے انسرٹن محسوس کرتے ہیں وین دے گو آؤٹ کہ بھائی کیا ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. تو یہ جو انسرٹینٹی کی فضا ہے اٹ از پریولنٹ ان پاکستان سنس ایجز. یہ ایک ہماری ایک سوسائٹی کا حصہ ہے جس کو ہم ساری خواتین نے یوں سمجھ لیں کہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جب ہم باہر جائیں گے اینی تھنگ کین ہیپن، وی شوڈ بی ریڈی فار اینی تھنگ، اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ ڈیسیژنس لیتی ہیں، اور ایون اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم ڈیسیژنس لیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی فضا میں پرٹیکولرلی ایسا آیا، تو اسلام آباد کی جہاں تک بات ہے تو اس میں زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں کبھی اس قسم کا محسوس نہیں ہوا کہ بھائی اتنی انسرٹنٹی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم جاب پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں تو something would abruptly happen to us. کیسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ اسٹل انسرٹنٹی جو ہے اس کیس کے بعد زیادہ ابھر کے سامنے آ گئی کہ ایک عورت چاہے وہ اپ اسکیل لیول کی فیملیز کی ہو، میڈیوکر کی ہو، لو لیول کی فیملی کی ہو، اینی تھنگ کین ہیپن ٹو ہر اینی ٹائم. کوئی بھی اس کے ایڈوانٹیج جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. اور جو میرے خیال میں جو منصور جو بیسک چیز جو ہے پاکستان میں جو ہمیں جس کے اوپر اب فوکس کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں چینجز کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری سوسائٹی اٹ سیلف ہے. ہماری سوسائٹی کو اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ میں ایک عورت کو کس طریقے سے لیتے ہیں. آپ ایک عورت کو اگر اس کے ذہن میں ڈالیں گے کہ ایک عورت کمزور ہے، یو کین ڈو اینی تھنگ ٹو ہر، یا ایک بچی کو آپ نے ایسے ڈرا کے پالا ہے، تو وہ کبھی بھی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ معاشرے کی جو ایک فاؤنڈیشن ہے اس کو مضبوط کریں، عورت کو تحفظ دیں، اور اس کے تحفظ دینے کے لیے منصور میں آپ کو بار بار کاٹ رہی ہوں، یہ میری بات یہ والی مکمل ہونے دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے. فار ایگزامپل لیٹ می ٹیل یو، اکارڈنگ ٹو یونائٹیڈ نیشنز کا جو سروے ہے، ایسٹیمیٹس ہیں، اس کے مطابق پاکستان میں عورت کے اگینسٹ جتنے بھی کرمنل کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اس میں 1 to 2.5% صرف کنوکشن ریٹ ہے. کین یو امیجن کہ اگر ایک عورت آتی ہے سامنے اپنا کیس لے کے، بہت بڑی بہادری ہے منصور، پاکستان میں ایک عورت اپنا کیس لے کے سامنے ہے، بہت بڑی بہادری ہے یہ، اور اس میں بھی صرف 1 to 2.5% جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا عورت آنا پسند کرے گی سامنے؟
نہیں بالکل کرے ٹھیک گی. ہے. میں بلکہ یہ آپ کا پوائنٹ چوائس یعقوب صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں. سر دو چیزیں ہیں, ایک تو کنوکشن ریٹ کی بات کی جس طرح مہوش نے, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا سر یہ کیوں اتنی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ 4 مہینے اور جب یہ واقعہ ہوا ہے 2021 جولائی سے لے کر کل تک, کیوں اتنی انسرٹینٹی تھی اس کیس کو لے کر کہ ظاہر جعفر بچ جائے گا؟ سر کیوں؟ مطلب میں آپ کو سچ بتاؤں جتنا میں نے دیکھا تھا اس کیس کو, جس طرح انویسٹیگیشن ہوئی, آئی واز 100% شور کہ کنوکشن ہوگی, لیکن ایک بہت میجر پورشن آف آر سوسائٹی کا یہ ویو پوائنٹ تھا, اور میرے ساتھ ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ آپ کے سامنے یہ نکل جائے گا اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں سر؟ منصور, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. یہ جنرلی تمام اوفینسز کے اندر بہت کم کنوکشن ریٹ ہے, اور یہ جو خواتین کے خلاف جو کیسز اوفینسز ہوتے ہیں اس کے اندر ایویڈنس کے فقدان کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس پیش آتے ہیں, اور لوگوں کو عدالتوں کے اوپر بھی, اور مجھے ماننا پڑے گا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کے اوپر بھی اس قدر ٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ معاشرہ اس قدر تقسیم ہو گیا کہ یہاں پہ جو انصاف ہے وہ بھی ایک خاص طبقے کو ملتا ہے. لیکن اس سارے کچھ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت اچھے ذمہ دار پولیس افسران ہیں, انویسٹیگیشن جو ہے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, محنت کے ساتھ کرتے ہیں, ایک طریقے سے اپنی عزت اور پرائڈ کا مسئلہ ہے ان کا, اور عدالتیں بھی ساری ایک طرح کی نہیں ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر ایکویٹل ریٹ بہت ہے اور کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. دو طرح کے جو ایویڈنس ہوتی ہے, ایک تو موقع کے اوپر جو لوگ موجود ہوں کسی چوائس صاحب آپ کی سوری چوائس صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز جی ٹھیک نہیں آ رہی ہے, یہ اتنی دیر میں آپ سے آپ کی آواز ذرا ٹھیک کر لیں ایک دفعہ. چوائس یعقوب صاحب کی ذرا آواز ٹھیک کر لیں. مہوش میں آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ ابھی جو بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چوائس یعقوب صاحب, اور ان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے, اور بہت سارے افسران ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے جی, جو افسران ہیں, اور میں کیونکہ ان کیسز کو ہم لوگ خود مانیٹر کر رہا تھا, میڈیا ہائپ ایک کریٹ ہوئی تھی, پرائم منسٹر کی انوالومنٹ تھی ان ساری چیزوں کے اندر, پرائم منسٹر آفس پوچھ رہا تھا, منسٹری آف انٹیریئر. سو یہ ایک چیز ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی, لیکن ایسے بہت سارے کیسز ہیں, ایسی بہت ساری نور ہیں جن کے ساتھ اس سے بھی شاید بدتر ہوا ہو, لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یا ان کو پرسیو کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ بات منصور وہ کہنا چاہیے نا کہ آپ نے دکھتی رگ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا. میری اپنی سسٹر جو ہیں شی ڈائیڈ ان ویری پینفل سرکمسٹانسز. شی واز میرڈ, اور when she died تو ڈاکٹر سے بھی مسٹیک ہو گئی, سب کچھ we took up the case, ہم نے پراپر کیس کیا سب کچھ, اور you won't believe میری سسٹر جو ہے within days she died. ایک ہیلدی لڑکی, she died because of the negligence of a doctor, اور اس کے بعد بھی اس کو انصاف نہیں ملا. rather ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پیسے لے لیں اور یہ کیس چھوڑ دیں آپ, اور جب ہم نے پیسے نہیں لیے اور کیس نہیں چھوڑا تو پھر انہوں نے کیس ہی ختم کر دیا, مٹی ڈال دی اس طریقے سے. تو بات یہ ہے منصور کہ اگر آپ گلوبل جینڈر ایکویلٹی کا انڈیکس دیکھیں نا, تو ٹوٹل ملک ہے 156 ملک ہیں, ان میں سے میں ایک برا لیول ہونے کی آپ انتہا دیکھ لیں کہ پاکستان 153 نمبر کے اوپر ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو سمجھی جاتی ہے. مطلب آپ اگر پاکستان کا لٹریسی ایجوکیشن کا ریٹ دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ تو ابھی نہیں ہوا. تو ایک سوسائٹی میں بہت ہی کامن چیز پریویلنگ ہے کہ عورت کو چاہے وہ جتنا پڑھ لے, جو پڑھ لے, اس کو سمجھا کچھ بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے ہاں جی, اور جہاں تک جو ہے وہ خواتین کی بات ہے, اس میں ایک اور چیز بتا دوں کہ بہت ساری خواتین سامنے آنا اس لیے بھی پسند نہیں کرتی کہ ایک تو ان کو خوف ہوتا ہے کریکٹر شیمنگ کا. ایون نور کے کیس میں آپ دیکھ لیں,
بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اینڈ ایوری تھنگ، لیکن آپ کس کس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں اس کے کریکٹر کے اوپر کی گئیں، اس کو کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کیا گیا. ریزن، اب اس کی ریزن سوسائٹی ہے، کیونکہ وہ یہ باتیں کرنے والے لوگ جانتے تھے کہ جب وہ یہ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ کریکٹر لیس لڑکی تھی، جو کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ پوز کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں کا جو ہمدردی ہے وہ شفٹ ہو جائے گی ظاہر جعفر کی طرف. اس چیز کو ایبسلوٹلی. بہت بہت ٹرک سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن منصور اتنا پریشر تھا سوسائٹی کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے، انٹرنیشنل لیول پہ اتنا پریشر ڈالا میڈیا والوں نے، عام لوگوں نے، کہ یہ کیس جو ہے وہ جو ہے کیفے کردار کو پہنچ گیا. اور ابھی بھی ٹو بی ویری آنےسٹ منصور، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کو جتنی بھی سزا ہوئی، اگر اب وہ اس کیس کو ہائر کورٹ کے اندر لے کے جاتا ہے ہائی تو یہ کورٹ میں سزا اور اس کی سپریم کم ہو کورٹ جائے میں. گی. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ چوئی صاحب میرے Exactly. ساتھ، چوئی یعقوب صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں جی. چوئی، اچھا ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جی، ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے چوئی یعقوب صاحب سے بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی چوئی یعقوب صاحب، سر آپ اپنا کامنٹ کر رہے تھے جی، پہلے کامنٹ کلوز کیجیے گا، پھر میں شندانہ کے پاس جاتا ہوں. جی سر. میں وہ بات مکمل نہیں کر سکا. اس کیس کے اندر پولیس نے بہت اچھی انویسٹیگیشن کی، اور وہ جو ایویڈنس تھی، جو واقعاتی ایویڈنس تھی، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی، اس کو صحیح طریقے سے پک کیا. فورینزکس کے ذریعے انہوں نے جو بلڈ سیمپلز تھے وہ لیا، اس کے بلڈ کے ساتھ جو ملزم ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کروایا. اس کے علاوہ اس کی فنگر پرنٹس اور جو ویپن یوز کیا اس میں کرائم کے لیے، ان تمام کو، اور جو سویبز لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ ریپ کیا گیا ہے اور وہ فورینزک لیب سے کروایا گیا. میں سمجھتا ہوں اس کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کیس کے لیا گیا، اور یہ بات بھی خیر درست ہے. یہ بہت ہائی پروفائل کیس تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوسائٹی ٹیررائز تھی، جو خواتین کے اندر خاص طور پر بے تحاشا ٹیرر تھا. اس کیس کو پولیس نے اور اسلام آباد پولیس نے بہت پرائرٹی کے اوپر لے کے اور اس کو ایک ریفرنس دی، اور پوری پولیس فورس انکلوڈنگ دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس، وہ سارے اس کے اندر انوالوڈ رہے، اور انہوں نے اس کو بہت پروفیشنل طریقے سے کیا. اور شکر ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا اور ملزم کو اس کی سزا ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. کے اندر اور خاص طور پر خواتین کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہوئی. رہی بالکل ٹھیک. بات یہ کہ اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں، اور خاص طور پر ان علاقوں کے اندر جو زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، جہاں پہ ایجوکیشن لیول کم ہے، خاص طور پر دور دراز کے جو علاقے ہیں، بلوچستان کی اگر آپ بات کریں، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آنر کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں. اب پوزیشن یہ ہے قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی، ایک بچی جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد ہے، اس کو اپنی ذات کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے مکمل. ٹھیک. اس نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ شہری ہے اس ملک کی، اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کر سکے. اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونس سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کے اندر اس کے خاندان والے، ان کی جو اپنی ویلیو سسٹم، اب اسی ویلیو سسٹم کو وہ زبردستی اس کے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، اس کی زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں. اور کئی جگہوں کے اوپر تو وراثت کے معاملات کے اوپر جو ان کی پراپرٹی ہے اس کو بچانے کی خاطر وہ اپنے خاندان میں زبردستی اس کی شادی کرتے رہتے ہیں اپنے کزنس کے ساتھ، تاکہ جو خاندان کی پراپرٹی ہے وہ کسی جگہ باہر نہ جائے. سر پوائنٹ آ گیا جی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شندانہ نے ہمیں جوائن کر لیا. شندانہ تھینک یو جی فار جوائننگ. شندانہ، نور مقدم قتل کیس کی بات ہو رہی ہے، اور جو مرکزی ملزم ظاہر جعفر، اس کو سزائے موت دے دی گئی. بڑا ایک ہائی فائی کیس تھا، اس کو بہت ایٹ آل لیولز مانیٹر کیا جا رہا تھا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے تھے. آپ لوگوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور ایک پیج پر تھے آپ لوگ اس چیز کو انشور کرنے میں. میری بارہا دفعہ اس پر آپ لوگوں سے بات بھی ہوتی رہی ہے، اور ایک یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ نہیں ہوگی، اس کو یہ کانوکٹ نہیں ہوگا، یہ نکل جائے گا. ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوال اٹھائے جاتے تھے، پولیس کی پرفارمنس، پروسیکیوشن کی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل اس کو سزائے موت ہو گئی. سوال اب یہ ہے کہ یہ تو ایک نور مقدم کا کیس تھا جس کے اوپر پورا پاکستان
जितनी बेदर्दी से कत्ल हुआ था उठ गया। ऐसे रोजाना न जाने कितने केसेस हो रहे हैं, क्या करने की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम मंसूर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी। शुक्रिया मंसूर। देखें, आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवालात पूछ लिए, कुछ का आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वाकई ही हमारे सिस्टम में, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है, जो हमारा अदालती सिस्टम है, जो हमारा एविडेंस इकट्ठा करने का सिस्टम है, उस सब में सवाल उठाया जाता है, क्योंकि ना ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है इस मुल्क में, और ना ये माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि ये आखिरी दफ़ा हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि कम अज़ कम 40-45 साल की लापरवाही और कोताहियों की वजह से हमारे सिस्टम में ये फ़र्क आ चुका है कि अगर गरीब के घर में तकलीफ हो, गरीब के घर में इस तरह की कोई ज़्यादती हो, तो उसको नहीं दिया जाता, ना नेशनल टीवी पे टाइम, ना अखबारों में टाइम। और अगर खुदा ना खास्ता, बहुत लोग ये भी कहना है कि अगर नूर मुकद्दम के वालिद फॉरेन ऑफिस में ना होते तो शायद उनके पास भी वो तरीका या उनके पास वो असर रसूख ना होता कि इस इशू को उठाया जा सकता दुनियावी स्टेज पे, पाकिस्तान के स्टेज पे। तो जो बात आपने पूछी कि मसला क्या है, क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी अमीर और गरीब का और मर्द और औरत का फ़र्क है। हर कत्ल को कत्ल की निगाह से नहीं देखा जा सकता। कभी उसको सोसाइटी की लेंस से देखा जाता है, कभी उसको पैसों की नज़र से देखा जाता है, कभी उसको बदले सुलह हो जाता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको हमें पता है कि उसमें हमसे छूट जाता है गुनहगार। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने या अगर पार्लियामेंट ने या अगर मीडिया ने या ख़वातीन ने या मर्दों ने या सारी सोसाइटी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो इसलिए कि शुरू में इस कत्ल में भी, नूर मुकद्दम के केस में भी, कुछ लोगों ने कुछ अजीब किस्म की बातें की थी कि जी ये तो खातून थी, विक्टिम ब्लेमिंग हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें मैंने यही सवाल पूछा था मीडिया पे भी कि अगर नूर मुकद्दम लड़की का नहीं किसी लड़के का नाम होता, क्योंकि नूर मर्द और दोनों का नाम होता है, तो फिर ये कत्ल उनके नजरों में सही कत्ल था। लेकिन क्योंकि वो खातून है तो इसमें कत्ल की शक में गुंजाइश है, इसलिए शुरू में लोगों ने शक किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जी जस्टिस हुई है, और लोग आगे भी पूछते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि जो अभी आगे हम हर जो मुल्क में होता है एक सिस्टम अपील का, पाकिस्तान में भी है, और लोगों को यही डर है या ख़तरा है कि ये ना हो कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन चले जाएं अपील में, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि नूर मुकद्दर के वालिदैन भी चले जाएं अपील में। तो आगे देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों का ईमान उठ चुका है इंसाफ के दायरे से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महविश आपकी तरफ में आता हूं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक विक्टिम ब्लेमिंग, जिसकी अभी शंदाना भी बात कर रही हैं, और हमने देखा कि वो मीडिया में भी एक डिस्कशन शुरू हो गई थी। कुछ हमारे जो एंकर्स हैं उन्होंने ये डिस्कशन शुरू कर दी अपने यूट्यूब के ऊपर एंड ऑल दैट। एक ये चीज़, और दूसरी हमने देखा कि ज़ाहिर जाफ़र वाले केस के अंदर बताया गया कि जी ड्रग्स बहुत इस्लामाबाद में है, या ऐसी जो पार्टीज होती हैं उनमें ड्रग्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जिसके रिजल्ट के अंदर ये सब कुछ होता है। इन दोनों को आप कैसे एनालाइज करेंगी सिचुएशंस को? अच्छा, पहली बात तो ये कि मंसूर, मैं ये कहूंगी कि आई होप एज अ पाकिस्तानी वुमेन, एज एन एजुकेटेड पाकिस्तानी वुमेन, मैं ये आई होप कि ये केस जो है एज अ कैटलिस्ट जो है वो बिहेव करे इस सोसाइटी में। और इसके बाद जितने भी केसेस हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं अभी तक, या अभी जो हम कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो केसेस जो है वो इसी तरीके से रिजॉल्व हों। और जहां तक करेक्टर शेमिंग की बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम दोनों की बात हुई थी, तो उसमें मैंने आपको कहा कि जहां तक ये पाकिस्तान में करेक्टर शेमिंग इतनी बड़ी चीज है कि आप एक सोसाइटी का पूरा माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ्लिप कर सकते हैं। तो प्लस एक औरत जो है जब वो कोई केस करती है तो उसको शी हैज टू गो थ्रू लेंदी क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी बात आती है, बहुत से सवालात ऐसे पूछे जाते हैं, उसके एग्जामिनेशन किया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जो है इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट खत्म होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मंसूर, यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आप सिर्फ एक केस की बात कर रहे हैं ना, और ये बात बिल्कुल ठीक शानदाना नहीं कही कि ये केस एक हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन इससे भी ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस मौजूद हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास मॉडल टाउन का केस मौजूद है, एक खातून
کو قتل کیا گیا اس کا تو کوئی ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو تو کسی نے ریزالو نہیں کیا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک لکی کیس تھا جس کو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایز اے کیٹلسٹ جو ہے وہ بہیو کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے منصور, جس کے اوپر ہماری جوڈیشری کو کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں پرٹیننگ ٹو ویمن رائٹس, یا جو ویمن کے ساتھ کرمنل کیسز ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ اپنا ایک فیمیلز کا سسٹم الگ بنائیں, تاکہ جو ہے ٹائملی آپ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ مہیا کر سکے خواتین کو, ان کو اتنا رلنا نہ پڑے جا کے, اور اتنی ان کی کریکٹر شیمنگ نہ ہو, اور یہ چیزیں جو ہے ختم ہونی چاہیے. بالکل. اچھا ایک اور چیز جو ہماری ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے جو فیوچر میں ہمارے فیوچر کے لیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک آب و ہوا چل رہی ہے ڈیتھ موریٹوریم جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے, یا کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. لیٹ سپوز کہ زاہد جعفر جو ہے 15 سے 20 سال سے جتنے بھی سال وہ ایک جیل میں گزارتا ہے, اس میں اگر ڈیتھ موریٹوریم ختم ہو گیا, کیپٹل پنشمنٹ کا ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم جس کے اندر یہ چیز میک شور کی جائے کہ اس قسم کے کیسز میں جو قاتل ہے اس کو آپ پھانسی چڑھائیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک سے پہلے میرا یہ سیگمنٹ ختم ہونا چاہیے. یعقوب صاحب, سر کریکٹر شیمنگ اور کرمنل جسٹس سسٹم, سر اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. سر مجھے شارٹلی ذرا بتائیے گا ہاؤ دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جی دیکھیں, یہ تو معاشرتی ایشو ہے, بیسیکلی یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, اور سوسائٹی کے اندر ٹھیک ہونا ہے. سوسائٹی کے اندر ویلیو سسٹم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہے. ویمن رائٹس جو ہیں, عورتوں نے اپنی آواز جو اٹھائی ہے اور معاشرے کے اندر وہ انہوں نے ایک ثابت کیا ہے. اور مجھے ایک اچھی بات, خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ابھی جو لڑکیاں ایجوکیشن کے اندر جا رہی ہیں وہ لڑکوں سے بہت بہتر پرفارم کرتی ہیں, بیکاز بچیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ زیادہ فوکس ہے ایجوکیشن میں یا کسی بھی کام میں لڑکوں سے. لڑکے جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے دوسرے کاموں کی طرف, لیکن لڑکیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ زیادہ فوکسڈ ہیں. پروفیشنز کے اندر بھی میں نے تو اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھا ہے کہ جو بچیاں ASP آئی ہیں وہ ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے ان لڑکوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آ رہی ہے, اور ایک بڑی مثبت چینج آ رہی ہے پاکستان میں. یہ جو شیمنگ کی بات ہے اور یہ ساری باتیں, یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں, لیکن معاشرہ چینج ہو رہا ہے, اور میں بالکل میں پر امید ہوں کہ اگلے آنے والے وقت میں چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر. بالکل ٹھیک ہے. چوہی یعقوب صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. مہوش کھوکھر, تھینک یو ویری مچ جی, آپ دونوں نے ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں. شندانہ گلزار ساتھ رہیں گی, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نفیس زکریا صاحب بھی ہوں گے, اور پرائم منسٹر کا جو روس کا دورہ ہوا ہے اس کی ٹائمنگز کے اوپر, اور پاکستان کیا اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے, نوئنگ جو اس وقت سچویشن روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے, اس کے اندر کیا پاکستان کو اس سے نکل سکتا ہے یا کوئی پاکستان رول ادا کر سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے نفیس زکریا صاحب نے, پاکستان کے UK میں امبیسڈر رہے ہیں, اسپوکس پرسن رہے ہیں فارن آفس کے, اور میرے ساتھ ہیں شندانہ گلزار خان صاحبہ. تھینک یو ویری مچ جی. نفیس صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا سر رشیا کا, اور سب سے جو بڑا کرٹیسزم اس وقت کیا جا رہا تھا وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی ٹائمنگز بڑی غلط سلیکٹ کی گئی تھیں. لیکن پھر جب ہم نے سنا کہ جی ٹائمنگز تو آلریڈی یہ ڈیسائیڈڈ تھیں پہلے سے, لیکن سچویشن جو یوکرین والی ہے وہ بعد میں ایمرج ہوئی ہے, سو اس موقع پہ اوپر جو نہ جانا تھا وہ زیادہ شاید خرابی ہوتا. سر سب سے پہلے مجھے بریفلی بتائیے گا ٹائمنگز کے اوپر, واٹس یور ٹیک آن دیٹ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض کس چیز کے اوپر ہے. ہمیں جیسے ایک ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسرے ایک بہت بڑے ملک کے پریزیڈنٹ کی انویٹیشن پہ جا رہا ہے, اور اس کی تیاری میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ آرڈنری کہ آپ آل آف اے سڈن کہتے ہیں کہ جی میں نہیں آتا, بیکاز یہ حالات صحیح نہیں ہے. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے بیسیکلی کہ کرائسس میں آپ برنکمین شپ جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اپنی لیڈرشپ شو کرتے ہیں.
اینڈ آئی تھنک دس از واٹ ہی ہیز ڈن. پرائم منسٹر نے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ملک جو ہے کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. اٹس ون آف دی سپر پاورس. ٹھیک ہے. اور اس ملک کے ساتھ جو ہے پچھلے 10-12 سال سے اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے ہو رہی ہے ہمارے مختلف اسفیئرس کے اندر. یہ جو ہے کلمنیشن تھا اس لحاظ سے کہ ابھی تک جو ہے منسٹریل لیول کے اوپر اور ہائی سینئر آفیشل لیول کے اوپر جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہی. آرمی کیا ہوا سب کچھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پرائم منسٹر کی جو وزٹ ہے بیسیکلی اٹ ہیز ایکچولی پیو دا وے فار دا ریٹرن وزٹ آف دی پریزیڈنٹ آف رشیا ٹو پاکستان جو کہ اٹس لانگ اویٹڈ. اینڈ آئی تھنک یہ بہت اچھا ڈیسیشن تھا. ٹائمنگ بھی جو ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹائمنگ کے اندر کرائسس دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ پر. اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کرتے ہیں. نیجر ریئیکشن جو ہے وہ شو کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شدانہ مجھے ذرا بتائیے گا, ایک یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جی پاکستان کو پوری دنیا ان کانٹیکسٹ ود افغانستان دیکھتی ہے, ان کانٹیکسٹ ود انڈیا دیکھتی ہے, کشمیر کے ایشو کے ریلیٹڈ دیکھتی ہے, لیکن پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی کوئی نہیں دیکھتا ایز اے اسٹیٹ. اس جو ایک وزٹ رہا ہے پرائم منسٹر کا, جس طرح پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی, 3 گھنٹے تک ملاقات رہی, بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی سکسیسفل یہ ڈائیلاگ رہا اور پاکستان نے انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو سرفیس کیا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم تھوڑی سی ویسٹ کی سائڈ کی بات کریں, ڈو یو انڈورس دیٹ پوائنٹ یا یو ول ڈیفر آن دیٹ؟ جی شکریہ منصور. دیکھیے میں نفیس صاحب امبیسڈر صاحب کی بات تو نہیں سن پائی, لیکن یہ بات سوال ہی اگر آپ دیکھ لیں نا, یہ سوال ہی عجیب سا ہے کہ ہمیں ایک کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے یا دوسرے کانٹیکسٹ میں. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ بادشاہ خان جسے ہم خان عبدالغفار خان کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے پاکستان کے بارے میں, KPK کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اس خطے ارض کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم دنیا کے تمام ان طاقتوں کے بیچ میں سینڈوچ ہے, ان کے بیچ میں یہ ملک ہے جو ماضی میں بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں, تخت تھے بڑے بڑے, چاہے وہ ایران کا تھا, چاہے وہ افغانستان کا تھا, چاہے وہ اس ٹائم پہ یونائٹڈ انڈیا جسے کہتے ہیں بھارت. سو یہ ایک پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ ہمیں ہمیشہ ان پرزم سے دیکھا جاتا تھا, یہ کوئی ہماری مرضی نہیں تھی. دوسرا, وزیر اعظم کی اس وزٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا مجھے لگتا ہے اس سے بھی بڑی ایک عجیب سی حماقت تو نہیں کہوں گی, لیکن ایک سادگی سوچ کا اس میں ایک ضرور مجھے نظر آتا ہے عنصر کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم مہینوں پہلے روس کے ساتھ یہ وزٹ ہماری فورن آفس پلان کر رہی تھی, وزیر اعظم کا آفس پلان کر رہا تھا. روس کے یوکرین کے ساتھ جو بھی حالات ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ہیں, وہ اس کے اپنے حالات ہیں. اور پاکستان بہت عرصے سے, خاص کر جب سے سی پیک ہوا ہے پاکستان میں یا چین نے دنیا میں BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے شروعات, تو اس سے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن دنیا میں بدل گئی ہے. تو چاہے وہ ہمیں افغانستان کے کانٹیکس میں دیکھیں یا ہندوستان کے, یا وہ ہمیں چائنا کے کانٹیکس میں دیکھیں, پاکستان ہمیشہ سے ایک وہ ملک رہا ہے جس کا دوسروں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہمالیہ بھی ہے, ہمارے پاس گرم پانی بھی ہے, بالکل ٹھیک, گوادر بھی ہے, کراچی بھی ہے. سو ایشو یہ ہے کہ ہم یہ تمام تنقیدیں جو آپ نے نفیس صاحب سے بھی پوچھی, ان کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں کہ اگر جس دن وزیر اعظم روس جا رہے اور اس دن اٹیک کیا روس نے کیا یوکرین پہ, یوکرین نے پرووک کیا نہیں کیا, اس امریکہ کا کیا رول تھا, ساری چیزیں ہم ایک سائڈ پہ رکھتے, ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار آزاد ملک ہو کے ہم کیا میسج بھیجتے روس کو کہ جی یا تو ہم آپ سے ڈر گئے ہیں, یا ہم امریکہ سے ڈر گئے ہیں, یا ہم کسی اور سے ڈر گئے کیونکہ ہم نے ایک مہینوں بنایا ہوا پرانا پلان, ایک دورہ, وہ ہم جا رہے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. اگر پاکستان نے یہی میسج دینا ہے تو پھر آپ کی بھی وہی قسمت ہوگی جو باقی ممالک کی ہوتی, جو باقی کے نیچے آ جاتے ہیں کہ زور زبردستی کے نیچے. پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک ہے, تمام بات ہے ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. نفیس زکریا صاحب, ایک کلونیل ہینگ اوور کے اندر ہیں ہم لوگ. سر آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, لیکن ہاں ایک ہینگ اوور ہے کہ ویسٹ کیا کہے گا, امریکہ کیا کہے گا, یورپ کیا کہے گا. سر ہم اس ہینگ اوور سے نکلنے میں پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک ڈیبیٹ نان سٹاپ چل رہی تھی کہ جی ویسٹ کو ہمیں خوش رکھنا ہے. ہمارے جو بہت سارے فارمر ایمبیسڈرز ہیں, بہت سارے سیکٹریز ہیں, ان کا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر ہوئے ہیں, لیکن ویسٹ کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے, ان کو کوئی ایسا میسج نہ جائے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں.
سر کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ صحیح معنوں میں ایک اپنی دسترس رکھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، میرے خیال میں ہمارا جیسے ہی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے سارے چیمپئن ہو جاتے ہیں اس کے فارن ریلیشنز کے، فارن افیئرس کے. تو میرا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہینگ اوور ایک پرسیپشن ہے. میرے خیال میں وی آر آؤٹ آف دیٹ. اوکے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ اس پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے آزاد ہونے کے بعد جو اپنی الائنمنٹ کی تھی یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے. ٹرو. لیکن اس کو اس اینگل سے بالکل نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے حاصل کیا ویسٹ کی جو دوستی ہے اور ہمارا جو ہم نے بالکل اپنے آپ دل صرف کر دیا تھا. میرے خیال میں یہ ٹائم بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے صحیح کہ جو بیلنس جو کر رہے ہیں کہ مذہبی دوستی رکھی ہوئی ہے اور وہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کٹ آف کر دیا ہے، ہم ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. اور چونکہ یہ بالکل ہمارے پڑوسی ممالک ہیں تو میرے خیال میں کسی بھی ملک کی فارن پالیسی جو ہے اس کا جو پیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ فرام یور ہوم. آپ اپنے جو بارڈر پہ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اچھی دوستی رکھتے ہیں. اٹ از انفارچونیٹ کہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے انڈیا وہاں پر وہ ہمارا دشمن ہے. اور اٹ از آلسو انفارچونیٹ کہ افغانستان میں پچھلے 42 سال سے ٹرموائل ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو گاٹ ایکسلنٹ ریلیشن شپ وتھ چائنا اینڈ ڈیفینیٹلی وی ہیو گاٹ ویری گڈ ریلیشن شپ وتھ ایران آلسو. اور جہاں تک کہ روس کا تعلق ہے، روس تو صرف 8 میل کے فاصلے پر ہمارے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے روس کے ساتھ جو ہے اپنے مراسم جو ہے بڑھانا شروع کیے. اور روس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی یورپین یونین کو جو ہے کٹ آف کر دیا یا امریکہ کو کسی قسم کا کوئی ڈیریگوٹری ریمارک پاس کیا. آئی تھنک سر وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آؤٹ بیلنس. ٹھیک. سر مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ جو بلاکس کی بات ہو رہی ہے کہ جی پالیٹکس آف بلاکس، اب نئی جو پالیٹکس ہے وہ تو ایشو بیسڈ ہے، یہ بلاکس کے اندر کیوں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے ہمیں؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، گلوبلائزیشن سے ہم یہ جب سے یونیپولر ورلڈ ہوئی ہے اس وقت سے اگر آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی ایک فیکٹر جو ہے ریجنلزم کا وہ ایمرج ہوا ہے اور آپ کو مختلف جو ہے پاور سینٹرز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان پاور سینٹرز کے ساتھ اب وہ کنٹریز جو کہ نارملی مطلب ہسٹوریکلی گریٹ گیم ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے ایک عرصے دراز سے، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ الائنمنٹ کی ہے. اوکے. میں اس کے اندر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کا ٹائم بھی شارٹ ہے، ورنہ یہ تو ڈبیٹ بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے. اگر آپ انڈین اوشین اور پیسیفک اوشین کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھیں اور اس وقت جو الائنسز بن رہی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو بڑے واضح طور پہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بیسیکلی یہ انہی ہاسٹیلٹیز کا یا ریولریز کا ریوائول ہے جو پہلے ماضی میں بھی رہی ہیں، جس میں کولڈ وار بھی ہوئی، اس سے پہلے ورلڈ وارز بھی ہوئی ہیں. اور اب جو ہے دوبارہ وی سی کہ اگین ایک کولڈ وار کی طرف ہم جو ہے چلنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے 2017 میں امریکہ نے اپنے ایکٹ جو مختلف ایکٹ نکالے ہیں جس میں سینکشنز ایکٹ تھا، اس کے علاوہ جسے کاٹسا کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک ایکٹ نکالا 2020 کے دسمبر میں جو کہ بیسیکلی چائنا اسپیسیفک تھا، جس میں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے تبت کے ساتھ جو ہے اپنی فارن پالیسی کو الائن کرنے کی کوشش کی. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جہاں تعلق ہے، پاکستان اسٹریٹجیکلی جیسا کہ شنانا صاحبہ نے کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. سر میرے پاس بالکل، سر آئی ایم سوری، میرے پاس بالکل ٹائم جی آؤٹ ہو گیا. نفیس زکریا صاحب تھینک یو. شندانہ آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. چودھری محمد یعقوب صاحب، مہوش کھوکھر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. ویورز آج کے لیے اتنا ہی، بشرطِ زندگی یہ جو یوکرین کی سچویشن ہے اور رشیا کی سچویشن ہے اس پہ ہم کل ضرور بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. اللہ حافظ.